नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि इस वक्त हमारा ज़ूम के ऊपर आसान कुरान का वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा जो है वो चल रहा है और हम लोग इस वक्त चौथे पारे पे पहुंच चुके हैं सूरह आल इमरान के ऊपर। और आप में से अगर वो लोग जो हमारे साथ अभी नए ज्वाइन हुए हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर जो मेरा चैनल है विजडम विद सलमान फैज़, वहाँ से आप लोग पुराने लेक्चर्स जो हैं वो भी देख सकते हैं। दूसरी एक मैंने पूरी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है आसान कुरान कोर्स की, वहाँ से आप सूरह फातिहा से स्टार्ट लेकर जो हमारा टोटल फिजिकल इंटरेक्शन मेथड का पूरा प्रोसेस है उसको समझकर आप इस सफ़र में शामिल हो सकते हैं। इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप जिस तरह से आप इस क्लास में देख रहे हैं, देखेंगे जो नए लोग हैं कि वो किस तरह से माशाल्लाह बगैर तर्जुमे के कुरान पाक को पढ़ने के काबिल हो चुके हैं और पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से कुरान पाक जो है वो समझ में आएगा। आज का जो हमारा रुकू है, उसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ कि आज के हमारे इस रुकू में जो बात पिछले रुकू में हमारी चल रही थी, तो वहीं से बात जो है उसका आगाज़ हुआ है। और ख़ास तौर पे हमने ये देखा था कि पिछली आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों से खिताब शुरू किया था और मुसलमानों को कुछ जो है उनको हदायत भी दी थी कि जैसे अपने में से एक ऐसी जमात बना लो कि जो कि नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। इसी तरीके से हमने देखा कि अल्लाह ताला ने पिछले रुकू में कहा कि हमारे दरमियान एक ऐसा मतलब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे दरमियान कुछ ऐसी एक जमात होनी चाहिए कि जो ये काम कर रही हो, जिसके लिए ख़ास तौर पे हमारे माशरे में हम देखते हैं कि मस्जिद का इदारा और जो पुलिस का इदारा है, अगर देखा जाए तो वो इस मकासद के लिए इस्तेमाल हुए हैं और हो सकते हैं। इसी हवाले से हमने देखा कि किस तरह से जो ख़ास तौर पे मस्जिद में जुमे का जो खुतबा है, तो वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो अल्लाह ताला ने जो पिछले रुकू की आखिरी आयत थी कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, कि अब अल्लाह ताला ने अपनी बात का पिछले रुकू में जो इख्तिताम किया था कि ये सब कुछ जो कुछ भी इस ज़मीन और आसमान के अंदर है, वो सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो खालिक होता है किसी भी चीज़ का, असल में वही उस चीज़ का मालिक होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि कोई भी ब्रांड है, किसी की कोई गाड़ी है, तो उस गाड़ी की जैसे टोयोटा गाड़ी है, तो उस टोयोटा का जो भी वो मॉडल बनाएँगे, तो उसके जो ओनर होंगे, वो जो मैन्युफैक्चरर हैं, वही उसके ओनर हैं। तो इस कायनात और इंसानियत और ज़मीन और आसमान को बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और उसी के साथ अल्लाह ताला ने ये कहा था कि व इलल्लाहि, और अल्लाह ही की तरफ है तुरजउल उमूर, तमाम के तमाम जो काम है वो उसी की तरफ लौटाए जाएँगे। यानी कि जो भी अहकामात हैं, जब एक मैन्युफैक्चरर जो है, वो जो भी हदायत देगा, अल्लाह ताला अपने जो तख्लीक की है, हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारा वो मालिक है, हर फैसला उसका हम पर जारी है। और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमको एक आज़माइश के लिए भेजा है और तमाम के तमाम जो अहकामात होंगे, वो हमें तौन व करहन अल्लाह ताला के हमें वो मानने होंगे। अल्लाह ताला के हमें अहकामात जो हैं, उनके ऊपर अमल करना होगा। और वो अहकामात अल्लाह ताला 1,24,000 पैगम्बरों के ज़रिए से गाहे-बगाए दुनिया में देते रहे हैं। और आज इस दुनिया यूँ समझ लें कि हमें ये लग रहा है कि ये दुनिया जो है वो अब इख्तिताम के करीब है, तो अल्लाह ताला ने अपनी एक किताब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाई, जिसकी हिफ़ाज़त का उन्होंने खुद ज़िम्मा लिया। और वो तमाम के तमाम जो काम जो अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं, वो इस किताब में अल्लाह ताला ने उनको हमारे सामने भेज दिया कि ये काम जो है जो करेगा या इन के मुताबिक जो लोग ज़िंदगी इस किताब के मुताबिक गुज़ारेंगे, तो उनको कामयाबी जो है वो मिल जाएगी। उसके हवाले से अब अल्लाह ताला ने जो आज की हमारी आयत हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम हो खैरा बेहतरीन उम्मतिन, एक उम्मत उखरिजत भेजी गई लिन्नासी, लोगों के लिए, तअमुरूना, तुम हुक्म करते हो या तुम हुक्म देते हो बिल मारूफ, मारूफ कामों, अच्छे कामों का, व तनहौना, और मना करते हो अन से अल मुनकरी, बुरे कामों से, व तुमिनूना, और ईमान लाते हो बिल्लाहि, अल्लाह पर, वलौ, और अगर आमना, ईमान ले आए, अहलुल किताबी, अहले किताब, लकाना, तो ज़रूर थे, खैरन, बेहतर, लहुम, उनके लिए, मिनहुम, उनसे, अलमुमिनून, ईमान वाले, व अक्सरुहुम, और उनके अक्सर, अल-फासिकून, नाफरमान। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे बनी इस्माइल को और सहाबा की जमात को उनकी तारीफ़ करते हुए ये आयत जो है वो नाज़िल की। और अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग जो हो वो अब एक बेहतरीन उम्मत हो। ये वो आयत है कि जिसके लिए बनी इसराइल इंतज़ार करते रहे और वो यही समझ रहे थे कि दीन का जी की जो तकमील है वो हम पर होगी और हमें जो है वो अल्लाह ताला अपनी बेहतरीन उम्मत जो है वो करार देंगे हमेशा के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे बनी इस्माइल को ये रुतबा अता किया, लेकिन उसके साथ एक शर्त लगाई। और वो शर्त क्या लगाई कि ये लोग जो हैं, इनकी क्या ज़िम्मेदारी होगी कि ये लोग जो बनी इस्माइल हैं, यानी कि हम भी इनमें शामिल हैं, तमाम के तमाम जो मुसलमान हैं, वो सब के सब जो हैं, उनकी एक ज़िम्मेदारी क्या है कि वो
अच्छाई का हुक्म देंगे और बुराई को रोकेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे अंदाज में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ग्रोह जो है वो निकल खड़ा हो और उसके बाद वो एक डंडे के ज़ोर पे तमाम के तमाम लोगों को ये बावर कराए कि जी मैं हम जो है वो दीन के ठेकेदार हैं। और ये जो ज़िम्मेदारी होगी, इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का एहतमाम करें। और उसके लिए साथ-साथ हमारे पे क्या ज़िम्मेदारी होगी कि हमारे दायरा-ए-इख्तियार के अंदर अल्लाह ताला ने, जैसे एक वालिद का दायरा-इख्तियार उसके घर के अंदर है, एक प्रिंसिपल का दायरा-इख्तियार उसके स्कूल या कॉलेज के अंदर है, इसी तरीके से कोई भी शख्स जो कि एक मौलाना साहब हैं, उनका दायरा-इख्तियार जो है वो उनकी मस्जिद के अंदर है। तो उसके हवाले से अल्लाह ताला ने उनको ये अहकामात दिए हैं। और अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे ये दायरा-इख्तियार के लिए हम सूरह निसा जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें ये बात बताई कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह की अताअत करो और अल्लाह के रसूल की अताअत करो, और जो उलुल अम्र हैं उनकी अताअत करो। और उलुल अम्र जो हैं उसके लिए तमाम जो हमारे जितने भी उलमाए कराम है जमहूर, उनकी इसी बात पे राय है कि ये तमाम के तमाम जो उलुल अम्र हैं वो वही हैं कि जिनको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो एक दायरा इख्तियार के अंदर एक शख्स जो होगा वो उलुल अमर होगा। जैसे हमारे मुल्क का इस वक्त उलुल अमर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप कह सकते हैं। इसी तरीके से आर्मी का जो उलुल अमर होगा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। तो हर शख्स की जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ उलुल अमर की अतात की भी होगी, बशर्ते कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कोई भी अहकामात दें। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो जिम्मेदारियां लगाई, उन जिम्मेदारियों के साथ ही अल्लाह ताला ने यह बात भी कह दी कि वतुमिनून बिल्लाहि, और तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। और साथ ही साथ बनी इसराइल के हवाले से कहा कि वलऊ, और अगर आमना ईमान लाते अहले किताब, अहले किताब में से भी, तो लकाना, तो जरूर थे खैरन बेहतर लहुम उनके लिए, यानी कि उनके लिए अगर वो लोग इस किताब के ऊपर और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आते तो उनके लिए भी बहुत बेहतर होता। और उनमें से अल मोमिनून, यकीनन कुछ लोग जो हैं वो मोमिन भी हैं, वह अक्सर हम, और अक्सर लोग जो हैं अल फासिकुन, नाफरमान हैं। अब कुरान पाक की इस आयत के हवाले से हमें अपनी तस्हीह करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कौम का एक उमूमी जो इस वक्त ख्याल है वो ये है कि तमाम के तमाम लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो सब के सब जो हैं वो नाफरमान हैं, या वो लोग जो हैं वो सब के सब दोज़ख का ईंधन बनेंगे। जबकि कुरान में हमने सूरह बकरा में भी देखा कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर ख़ास तौर पे मुख्तलिफ कौमों की मिसाल दी। वहाँ पे ईसाइयों का भी नाम लिया, यहूद का नाम लिया, मुसलमानों का नाम लिया, सभी कौम का नाम लिया। और मुख्तलिफ कौमों के नाम लेने के बाद अल्लाह ताला ने वहाँ पे ये कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन शख्स किस जमात से ताल्लुक रखता है, असल वहाँ पे अमाल जो है अल्लाह ताला ने बता दिए। तो इस हवाले से हमको इस बात को ज़हन में रखना है कि असल में अल्लाह ताला का एक कानून है कि वो लोग जो कि ईमान ले आए, अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर ईमान लेकर आए, उसके बाद अल्लाह ताला ने जिन बातों से रोका है, उन तमाम गुनाह कबीरा से अगर वो रुके रहे और उन तक जो है वो, उसके बाद वो जो है वो यकीनन मोमिन करार पाएंगे, और वो भी लोग भी जन्नत में जाएंगे, बशर्त अगर वो मुसलमान नहीं भी हैं। और इसी के साथ ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हम मुसलमानों की, क्योंकि एक शख्स आज के दौर में ख़ास तौर पे ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी लगाई गई थी। अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये बात कही थी कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, और तुम लोगों ने नेकी का हुक्म देना है और बुराइयों से रोकना है, अल्लाह का दीन जो है वो लोगों तक पहुँचाना है। तो आज अगर हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक़्त तकरीबन अगर 8 अरब के करीब इंसानियत मौजूद है, तो उसमें से शायद डेढ़ 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे तो गैर मुस्लिम हैं। और हमारे इवन अपने मुसलमानों का भी किरदार जो है वो सब का सब ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान जो है कोई काबिल तारीफ़ हों। इस हवाले से फैसले जो होंगे वो इंसान के माहौल, हालात, वाक़यात के मुताबिक होंगे कि उन तक अल्लाह का ये दीन जो है वो किस तरह से पहुँचा या नहीं पहुँचा। और हमसे भी ये पूछ हो सकती है कि क्या हम लोगों ने जो हमारी ज़िम्मेदारी लगाई थी, क्या वो हम लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की या नहीं की? इस हवाले से हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग इस वक़्त अल्लाह की इस किताब को समझ कर पढ़ रहे हैं, और ये अब हमारी ज़िम्मेदारियों में है कि हमने ये पैगाम औरों तक पहुँचाना है। इस हवाले से हम एक छोटा-सा अगर पौधा भी लगा सकते हैं, एक छोटा-सा दिया भी अगर हम जला सकते हैं, एक आयत भी अगर हम अपने तौर पे किसी तक पहुँचा सकते हैं, तो ये समझ लें कि हमने शायद अपना हक जो है वो अदा कर दिया, और हमें अल्लाह ताला जो है उस एक आयत की वजह से ही क़यामत के दिन जो है वो बख्शने की हम तवक्को कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम बात को ज़हन में रखना है कि तमाम के तमाम जो गैर मुस्लिम हैं, उनमें भी मोमिनीन मौजूद हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं और वहदानियत पर यकीन रखते हैं और नेक अमाल करते हैं। लेकिन कुरान ने हमको ये बता दिया कि अगर वो लोग किसी तरीके से शिर्क में शामिल होंगे या ऐसे गुनाह कबीरा में शामिल होंगे कि जो अल्लाह के कवानीन के खिलाफ होगा, तो यकीनन उनको इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे उन्होंने ये बात भी अल्लाह ताला ने बता दी कि बनी इसराइल में से अक्सर लोग जो हैं वो नाफरमान हैं। लन हरगिज़ नहीं, यादुर्रुकुम, ना बिगाड़ सकेंगे तुम्हारा, या दुर्रुकुम, कि वो कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे तुम्हारा, इल्ला सवाए अज़न, सताने के। व इन, और अगर युकातिलुकुम, वो तुमसे लड़ेंगे, युवल्लुकुम, वो तुम्हें पीठ
دکھائیں گے، الادبارہ پیٹھ، ثم پھر لا نہیں ینصرون، اور ان کی مدد نہ ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے یا جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا ساتھ موجود ہے. جس طرح سے ہم نے غزوہ بدر میں دیکھا، ہم نے غزوہ احد میں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ مدد فرمائی، کس طرح سے جزیرہ نما عرب کے اوپر پوری اسلامی سلطنت جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ قائم ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو کہا کہ یہ لوگ اگر لڑنے کی یا جھگڑنے کی کوئی کوشش بھی کریں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ نہیں لڑ پائیں گے. اور یہی وجہ ہوئی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے فلسطین تک، یعنی کہ بیت المقدس کو فتح کیا، وہاں پر تمام ہر جگہ پہ یہود جو ہے ان کا جو ہے وہ قلعہ کما کیا، اور پوری دنیا میں ان کو جس طرح سے قرآن پاک نے ان کو کہا کہ اب جو ہے ان کے اوپر زوال شروع ہو چکا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ طاقت دی، اور وہ طاقت ان کے ایمان اور اخلاق کی وجہ سے ان تک وہ پہنچی. اور جب مسلمانوں نے وہ ایمان اور اخلاق کی طاقت کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد وہی قانون جو بنی اسرائیل کے اوپر چل رہا تھا، وہی قانون جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سیم قانون ہے کہ آج ہم اگر یوں سمجھ لیں کہ زوال کا ہم پوری کی پوری جو مسلم امہ ہے اس کے اوپر ایک زوال کی سی کیفیت ہے، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم اس کتاب سے دور ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے اعمال سے ہٹ چکے ہیں. ہمارے ہاں مختلف قسم کی فرقہ واریت، مختلف قسم کی بے راہ روی، مختلف قسم کے، اگر آپ دیکھیں کہ ہماری قوم جو ہے جس کا جدھر داؤ لگ رہا ہے برائی کا، میں نے ابھی ایک اور ویڈیو جو ہے آیت 55 جو سورہ نور کی ہے اس کے حوالے سے میں نے یوٹیوب کے اوپر، آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم جو ہے خاص طور پہ اس امید پہ ہے کہ جی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا میں حکومت قائم کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ واضح بتا دیا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہم کو بتایا ہے کہ اگر ہم اعمال اپنے صحیح کر لیں گے، اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اقتدار جو ہے وہ خود بخود عطا کر دیں گے. اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ قیامت تک موجود ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے اخلاق اور اپنے اقتدار کو، اپنے اخلاق اور اپنے اقدار کو بہتر کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے تزکیہ نفس کی طرف جو ہے وہ غور کرنا ہے کہ ہمارا جتنی بھی ہماری برائیاں ہیں ان برائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. ہمیں برائیاں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان برائیوں کو ہمیں اپنے یوں سمجھ لیں کہ ایمان کی طاقت سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ضربت چسپاں کر دی گئی، ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، اینما جہاں کہیں بھی، سکیفو وہ جہاں کہیں بھی، سکیفو وہ پائے جائیں گے، الا سوائے بھی حبل اس عہد کے، من اللہ اللہ سے، و حبل یا وہ عہد من الناس لوگوں سے، و باؤ اور وہ لوٹے بھی غضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، و ضربت اور چسپاں کر دی گئی، علیہ ان پر، المسکنات محتاجی، ذالک یہ بھی انہم اس لیے کہ وہ کانو تھے وہ، یکفرون انکار کرتے بھی، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، و یقتلون اور وہ قتل کرتے تھے، انبیاء نبیوں کو، بغیر حق نہ حق، ذالک یہ بما اس لیے اسو انہوں نے نافرمانی کی، وقانو اور وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھ جانے والے. اب یہ وہ آیت ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کو واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے، آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہود جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت جو ہے وہ چسپا کی ہے. ان کے ساتھ اللہ کا اس وقت قانون کیا چل رہا ہے کہ ضربت علیہم چسپا کر دیا ان پر، الذلت ذلت، اینما جہاں کہیں بھی ہوں گے، سکیفو وہ پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اجتماعی معافی مانگ لیں اور جو ان کی کتاب میں جو احکامات ہیں ان کے اوپر وہ ایمان لے کر آئیں، جس طریقے سے ان کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے ان کے اوپر وہ ایمان لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر سے یہ ذلت ہٹا دیں گے. یا پھر دوسری صورت میں من اللہ و حبل، یا پھر وحبل اور اس عہد کے من الناس لوگوں کے ساتھ، کہ جس طریقے سے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت اسرائیل کی جو ایک واحد یہود کی جو اس وقت حکومت ہے وہ سب کی سب امریکہ کے مرہون منت ہے، اور ان کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تمام کے تمام ان لوگوں نے ان کو جو اس وقت پاور اور سپورٹ فراہم کی ہے، ان کے وہ مختلف ان کے آپس میں جب جنگ عظیم دوئم کے بعد جس طرح سے ان کے آپس میں ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اور جس قسم کی اس سے پہلے تو یہ لوگ بھی آپس میں، یہود اور نصارہ جو تھے اور عیسائی، وہ بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئم کے بعد ان لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو سیکھا، اور آپس میں یہ دونوں کم از کم معاشی طور پہ اور مختلف انہوں نے اپنے آپس میں ایگریمنٹ کیے ایک دوسرے کے خلاف، جس طرح سے یہ لوگ جاتے تھے اس چیز کو جانے کو انہوں نے ختم کیا. تو آج ان کی جو حکومت ہے اس کی واحد وجہ جو ہے وہ یہ ایگریمنٹس ہیں، جس کی ہمیں مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وباؤ اور وہ لوٹے بھی غضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، وہ ضربت اور چسپاں کر دیا علیہم ان پر، المسکنات اور جو محتاجی ہے وہ ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے قیامت کے دن تک کے لیے. ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ کانو تھے وہ، یکفرون وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کا، بغیر حق نہ حق، ذالک یہ بما اس کے سبب جو اسو انہوں نے نافرمانی کی، وقانو اور وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھ جانے والے، لیسو نہیں، سوان برابر ہے، من سے اہل کتاب اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت، قائمتن قائم،
यतलूना वो पढ़ते हैं आयात अल्लाह अल्लाह की आयतें, अना 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 लैली अना यानी कि औकात अल्लैल रात का, वहुम और वो यसजुदून सजदा करते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि तमाम के तमाम, जिस तरह से मैंने अभी आपको पहले बताया कि सारे के सारे अहले किताब जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो दोज़ख का ईंधन बनेंगे। अल्लाह ताला इस बारे में बता रहे हैं कि उनमें भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो सब के सब बराबर नहीं है। उनमें से अहले किताब में से उम्मतन एक जमात ऐसी भी है जो क्या करती है, कायमतुन कायम करती है, यतलूना और वो पढ़ते हैं आयातुल्लाह अल्लाह की आयतों को, अना अल लैली रात के औकात में, वहुम और वो यसजुदून और वो सजदा भी करते हैं। यानी कि जिस तरीके से हमने सूरह मुदस्सिर और सूरह मुज़म्मिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ियामुल लैल के हवाले से या तहज्जुद के हवाले से अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए, या हमारी कौम जो है वो रात की इबादत की एक खास फजीलत है, तो उनमें भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह की किताब की आयात, अल्लाह की किताब की जो आयात हैं उनकी रात को तलावत करते हैं, और साथ ही साथ वो अल्लाह के आगे सरबसुजूद भी होते हैं, अल्लाह ताला के साथ मनाजात भी करते हैं। लेकिन यकीनन ये बहुत ही कोई कलील तादाद है, और आजकल के दौर में या इस वक्त में तो शायद ये अब ना होने के बराबर हो, क्योंकि जितनी उसमें बिदात और खराफात उनमें आ चुकी हैं। खासतौर पे सेंट पॉल ने तो जो ईसाई मजहब था वो तो बिल्कुल ही तब्दील कर दिया, और उस उनकी पूरी की पूरी जो है एक नई शरीयत जो है वो उनके ऊपर उन्होंने जो है वो इम्पोज की। युमिनूना ईमान रखते हैं बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व यअमरूना और हुक्म देते हैं बिल मारूफ अच्छी बात का, व यनहौना और मना करते हैं अन से अल मुनकरी बुरे कामों से, व युसारियूना और वो दौड़ते हैं फी में अल खैरात नेक कामों में, व उलाइक और यही वो लोग हैं मिन से अस्सालिहीन नेकुकार। अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो अपना कामयाबी का वो कानून बता रहे हैं कि जो ईमान रखने वाले लोग हैं अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, और उसके बाद वो अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं। ये बुराइयों से रोकना और नेकी का हुक्म देना इसलिए ज़रूरी है, इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूँ कि एक अगर पानी का जहाज़ है और उसके 2 फ्लोर्स हैं, और एक फ्लोर जो है मिसाल के तौर पे नीचे वाले फ्लोर में एक तबका रहता है और एक तबका ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। फ़र्ज़ करें कि नीचे वाले जो फ्लोर पे लोग रहते हैं, अगर वो वहाँ से उनको ऊपर जाके समंदर से पानी लेने में बहुत दुश्वारी महसूस होती है, और वो ये काम करें कि वो स जहाज़ के, क्योंकि वो नीचे वाले हिस्से में है, और वो ज जहाज़ के नीचे वाले हिस्से में सुराख करके डायरेक्ट वहाँ से अगर पानी लेने की कोशिश करें, तो उसके बाद क्या होगा, पूरा का पूरा जहाज़ जो है वो डूब जाएगा। तो ऊपर वाले लोगों को इस काम के लिए उनको रोकना पड़ेगा और उनको मना करना पड़ेगा, क्योंकि उससे वो भी तबाह हो जाएँगे और जो ऊपर वाले लोग हैं वो भी तबाह हो जाएँगे। तो कुरान पाक ने ये ज़िम्मेदारी हमारी पूरी कौम की, हम सब की लगाई है कि हमने जो लोग बुराइयाँ कर रहे हैं, उनको हमने, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम जो हो जब किसी बुराई को देखते हो तो अपने हाथ से उसको रोको, हाथ से नहीं रोक सकते हो तो ज़ुबान से रोको, और अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते हो तो कम से कम उस बात को दिल में ज़रूर बुरा जानो। तो ये जो है ये सबसे आखिरी दर्जा होगा कि एक इंसान जो है वो अपना जो किरदार अदा कर सकता है, ये जगह-जगह अल्लाह ताला अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर की बात जो है वो करते हैं। इस मामले में हमें कभी भी अपने आप को हिम्मत नहीं हारनी। जितना भी किरदार अदा कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं वो कम से कम ज़रूर करते रहें। उसके लिए हमें रुकना जो है वो नहीं है। जहाँ पर भी अगर आप कहीं पर कोई बुराई देखते हैं, तो उसको मुहज़्ज़ब अंदाज़ में, अच्छे अंदाज़ में और दावत के अंदाज़ में कोशिश करें कि उस शख़्स को, सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान से दावत दें। जब वो कुरान पाक पढ़ना शुरू करेगा, तो कुरान पाक जो है वो खुद ब खुद उस शख़्स की तरबियत कर देगा। कुरान पाक के ये अल्फ़ाज़ जो हैं ये आसमान से आए हैं, और इनकी तासीर जो है वो खुद इंसान के दिल के ऊपर असर करती है। और जब आप इस तरीके को और इस तरह से किसी भी शख़्स को दावत देंगे, तो उसके बाद यकीनन वो शख़्स जो है वो, आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला से अगर वो सच्ची नीयत के साथ हक़ और दावत को लेने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह ताला उसको ये दावत जो है वो दे देंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि ये लोग जो हैं अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, व युसारिऊन फ़िल खैरात और वो नेकी के कामों में बहुत जल्दबाज़ी करते हैं, यानी कि कहीं पर भी उनको कोई मौका मिलता है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि ये एक नेक अमल जो है ये हमारे ज़रिए से हो सकता है, चाहे वो नमाज़ हो, चाहे वो कोई और अमल हो, उसमें उनकी कोशिश होती है कि हम जो है वो अव्वल जो रहें, और अल्लाह ताला कहते हैं कि व उलाइक और यही वो लोग हैं मिन से सालिहीन नेकूकारों में से हैं। वमा और जो यफ़अलू वो करेंगे मिन से खैरिन कोई भी नेकी फलन बस हरगिज़ नहीं यकफ़रुहु तो हरगिज़ उनकी नाकदरी या उनसे जो है उनकी जो है वो नाकदरी नहीं की जाएगी। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन जानने वाला है बिल मुत्तकीन परहेज़गारों को। यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वमा और जो यफ़अलू जो लोग भी इन तमाम कामों से नेकी के कामों को करके गुज़रेंगे, तो उनको इसका सिला जो है वो दिया जाएगा। अब इसमें 2 किस्म की बात हो सकती है कि एक सिला दुनिया में हो सकता है और एक सिला आखिरत में हो सकता है। उलमा जो है वो दोनों बातों को लेते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो ख़ास तौर पे आखिरत में तो बिल्कुल ही उनके अमाल की नाक़दरी जो है वो नहीं करेंगे। और इन्नल लज़ीना वो लोग, बेशक वो लोग जो कफ़रू जिन्होंने कुफ़्र किया, लन हरगिज़ नहीं तुग़निया हरगिज़ काम ना आएगा अनहुम उनसे अमवालुहुम उनके माल वला और ना औलादुहुम उनके औलाद मिनल्लाहि शैयन मिन से अल्लाह अल्लाह के आगे शैयन कुछ भी व उलाइका और यही वो लोग हैं अस्हाबुन नार
آگ والے یا جہنمی ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. یہ وہی بات جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں پہ بھی وہی بات کہی کہ بے شک وہ لوگ جو کفر جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا تو ہرگز ان کے کام نہ آئے گا انہم ان سے اموالہم ان کے مال، یعنی کہ دنیا میں اگر کوئی وہ مال انہوں نے خرچ کیا ہوگا یا نیکی کی ہوگی، یا آخرت میں وہ اپنا کوئی مال دینا چاہیں گے، دونوں صورتوں میں ان کے مال جو ہے وہ کوئی کام نہیں آئے گا. یعنی کہ ان کی ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ کفر کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی نیکیاں بھی کر رہا ہے. جیسے ہمارے بہت سارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو شرک خفیفی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں، وہ ان کے غیر اللہ سے اپنی حاجات مانگ رہے ہیں، یا ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ایسے عقائد موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، وہ حج بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے عقائد اس طریقے سے نہیں ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم کو واضح انداز میں بتا دیتے ہیں کہ نہ ان کا کوئی عمل ان کے کام آئے گا، اور نہ ان کا کوئی مال ان کے کام آئے گا، نہ ان کی کوئی اولاد ایسی کوئی کام آئے گی کہ جس طریقے سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی اولاد کی تربیت کی تو مرنے کے بعد وہ اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. تو وہ اولاد کا بھی وہ عمل جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا بشرطے کہ آپ کے اپنے اعمال جو ہے وہ اگر صحیح نہ ہوئے. وَأُولَٰئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو جہنمی ہوں گے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے. مثلو مثال ما جو ینفقون جو خرچ کرتے رہے فی میں حاضی اس الحیاتی اس دنیا میں، حیات دنیا اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، کما سلے جیسے مثال رہ ایک ہوا فیہا اس میں سر کہ ایک ایسی تیز ہوا آندھی کا جھونکا آیا کہ جس میں پالا ہو، اصابت اور وہ جا لگے ہر سا اس کھیتی کو، قوم جو کہ قوم ہے ظلم ظالم انفسہم جانے اپنی فاہلکتہ پھر اس کو ہلاک کر دے. یعنی کہ ایک شخص نے اپنی ایک فصل تیار کی، بہت اس کے اوپر محنت کی، لیکن اس کے بعد وہ پوری کی پوری محنت جو ہے وہ ایک آندھی اور ایک تیز ہوا کے جھونکے سے، اور اس میں اولے اور مختلف قسم کا اگر یہ ایسا میٹیریل کے جو پوری کی پوری فصل کو جو ہے اس میں بگولے آ جائیں اور وہ اس فصل کو تباہ کر دیں، تو وہ ساری کی ساری اس کی محنت جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال کہ جو دنیا میں نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کے لیے سب کچھ نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کے خلاف جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ ان کے قیامت کے دن بھی کام نہیں آئے گا. اور ان کی مثال دی کہ ان کی وہ جو تیار کھیتی ہے وہ بالکل ایسے ہی تباہ و برباد ہو جائے گی. اور قوم ظلم جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے آپ پر، فاہلکتہ پھر اس کو اللہ ہلاک کر دے. وما اور نہیں ظلمہم اللہ اور ماں نہیں ظلمہم ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن اور لیکن انفسہم وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں. انفسہم یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر. یا ایھا الذین اے وہ لوگوں الذین آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تتخذوا نہ بناؤ بطانتن دوست یا رازدار من سے دونکم سوائے اپنے، لا یالونکم کہ وہ کمی نہیں کرتے، خبالن خرابی. یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تتخذوا نہ بناؤ بطانتن دوست یا رازدار من دونکم من سے دونکم سوائے، لا یالونکم کہ وہ کمی نہیں کرتے، خبالن کسی خرابی کی، ودو وہ چاہتے ہیں، ماں کہ انتم کہ تم تکلیف پاؤ، قد بدتی البتہ ظاہر ہو چکی، البغضاء دشمنی، من سے افواہہم ان کے منہوں سے، وما اور جو تخفی چھپا ہوا ہے، صدورہم ان کے سینے میں، اکبرو بڑا، قد یقیناً بینا ہم نے کھول کر بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے آیات کو، ان اگر تم ہو تعقلون عقل رکھنے والے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کسی بھی طور پہ ان لوگوں کو، یعنی کہ خاص طور پہ اس وقت بنی اسرائیل جو ہے وہ مخاطب ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ کبھی بھی تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہیں کر پائیں گے، ان کے دلوں میں جو ہے وہ ہمیشہ بغض جو ہے وہ بھرا رہے گا، اور وہ لوگ جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ہاں انتم سن لو تم، اولائی وہ لوگ، تحبونہم تم دوست رکھتے ہو ان کو، ولا اور نہیں یحبونکم وہ دوست رکھتے تمہیں، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو بالکتاب کتاب پر، کل ہی سب کا سب، وَإِذَا اور جب لَقُوكُمْ وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں آمنا، وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عدو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الاناملہ اپنی انگلیاں، من سے الغیظ غصے سے، یعنی کہ وہ اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کہ وہ غصے اور غضب کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ کاٹتے ہیں کہ ان کا زور نہیں چل رہا اور وہ کس طریقے سے اپنی دشمنی کا بدلہ لے لیں، لیکن وہ یہ نہیں کر پا رہے. تو کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، موتو تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے میں یا اپنے غضب میں، انا بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور تمام سینے کے رازوں کو، دل کی باتوں کو.
ان اگر تمسسکم پہنچے تمہیں حسنتن کوئی بھلائی تسوہم تو انہیں بری لگتی ہے، اور ان اگر تصبکم تمہیں پہنچے سیئتن کوئی برائی یفرحوا بہا تو وہ فرحت پا جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِنَّ اور اگر تصبروا تم صبر کرو وتتقوا اور پرہیزگاری کرو لا نہیں یضرکم نہ بگاڑ سکے گا تمہارا کیدہم ان کا فریب یا ان کی چالیں شیئن کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ بما اس کے سبب جو یعملون وہ کرتے ہیں محیط گہرے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا آج کا رکوع جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے اس کی۔ اب آپ لوگوں کے اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کویشچن کر لیں مجھ سے، اور اس کے بعد آپ نے ہینڈ بھی ریز کر لیں جن لوگوں نے سبق سنانا ہے۔ جی پلیز۔ مسٹر احمد آپ نے سبق کے لیے ہینڈ ریز کیا ہے؟ اچھا، یہ ہینڈ جو ریز ہو رہے ہیں تو سبق کے لیے، کسی کو کویشچن ہو تو پلیز وہ کویشچن کر لیں۔ جی مجھے لگ رہا ہے اچھا سمجھ آ گیا آپ کو۔ جی بیٹے چلیے ٹھیک ہے، حمدہ آنٹی آپ پھر شروع کر دیں پلیز سبق۔ جی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم ہو تم خیرا بہترین امت اخرجتا نکالی گئی للناسی لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے، تامرونا کہ تم سب حکم دیتے ہو بالمعروف نیکی کا، وتنہونا اور تم سب روکتے ہو عن المنکر برائی سے، اور تؤمنون تم سب ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر، ولا اور اگر آمنا ایمان لے آتے اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا یقیناً ہوتا، یعنی تو یقیناً ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، ہم ان کے، منہم ان میں سے، منہم المؤمنون ان میں سے ایمان والے ہیں، اور اکثرہم ان کی اکثریت ہے، ہم الفاسقون سب نافرمان ہیں۔ لن ہرگز نہیں یضرکم وہ سب تمہارا نقصان کر سکتے، یا وہ تم تمہارا نقصان کر سکتے، الا سوائے اذن تکلیف کے، یعنی معمولی تکلیف کے، وَإِنْ اگر اور اگر یقاتلوکم یو وہ سب لڑیں تم سے، یولوکم تو وہ سب بھاگ جائیں گے، کمل ادبارہ پیٹھ پھیر کر، ثم پھر لا ینصرون وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے، ضربت مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان پر، علیہم الذلت ذلت، اینا جہاں بھی سکفو یہ سب پائے جائیں الا مگر بحبل پناہ لینے کی وجہ سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وحبل اور پناہ کی وجہ سے ہی، من الناسی لوگوں کی طرف سے، من سے، وباؤ وہ سب حقدار بن چکے ہیں، بے غضبن غضب میں، من اللہ اللہ کی طرف سے، وضربت اور کا مسلط، مطلب وہ لوٹے بھی ہے اس کا مطلب ہے۔ جی اچھا ٹھیک، جی وضربت اور مسلط کر دی گئی ہے علیہم ہم ان علیہ پر ان پر ہم المسکنات یعنی محتاجی، یہ مسکنات محتاجی، ذالکہ یہ بھی انہم اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ کانو یکفرونا تھے وہ سب انکار کرتے، وونا سب کانو تھے بی آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا، ویقتلونا اور وہ سب قتل کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء انبیاء کو بغیر حق ناحق، ذالکہ یہ بما اس وجہ سے تھا کہ اسو وہ سب نافرمانی کرتے، با اور کانو تھے یا تدونا وونا سب حدود سے نکل جاتے۔ صحیح، جزاک اللہ آنٹی، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ جی شکریہ۔ احمد آئی ڈی سے آپ پڑھ لیں پلیز۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسو ہرگز نہیں، سوان برابر، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت ہے، قائماتن جو قائم ہے، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات کا، انا ان گھڑیوں میں، لیلی رات کی، وہم اور وہ یسجدون سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، و یوم الآخر اور آخرت کے دن پر، و یأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروفی بھلائی کا، و ینہون
اور وہ روکتے ہیں انل منکر برائی سے، وہ سارے اونا اور وہ سبقت لے جاتے ہیں یا جلدی کرتے ہیں فی الخیرات نیکی میں، واولئک یہی وہ لوگ ہیں من الصالحین جو صالح ہیں، وما اور جو یفعلوا وہ کرتے ہیں من خیر خیر فلن تو ہرگز نہیں یکفروا کم کیا جائے گا، نہیں نا قدری کی جائے گی، نا قدری کی جائے گی اس کی، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں تغنیا کام آئے گا انہم ان سے ان کے اموالہم ان کے مال، وہاں اور لا نہیں اولادہم ان کی اولاد من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ مثل مثال ماں ان کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں فی ہذہ اس زندگی میں حیات دنیا کی، کمثل مانند مثال ریحین اس ہوا کی فیہا جس میں سرٌ سخت سردی ہو، اصابت اور پہنچے ہرسا کھیتی کو، قومن یعنی اس قوم کو جو قوم ہے ظلم جو ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنی جانوں پہ، فہلکتہ پس ہلاک کر دیتے ہیں اس کو، واہ اور ماں نہیں ظلمہم اللہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن لیکن انفسہم وہ اپنے نفسوں پر یظلمون خود ظلم کرنے والے ہیں۔ یا الذین اے وہ لوگوں جو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تتخذو تم بناؤ بطانۃ رازدان من دونکم اپنے علاوہ لا نہیں یعلونکم آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے۔ آگے سسٹر شہناز سلطان آپ پڑھ لیں یہیں سے نا، یا الذین سے۔ جی آپ کا مائک بند ہے، مائک کھول لیں پلیز۔ یا ایھا الذین اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، لا تتخذوا تم نہ بناؤ بطانۃ رازدار من دونکم سوائے اپنے لوگوں کے، لا یعلونکم وہ کمی نہیں کرتے تمہیں، خبالاً برباد کرتے ہیں، ودو وہ چاہتے ہیں، ماں کے تم تکلیف پاؤ، قد تحقیق بدتی ظاہر ہو چکی، البغضاء دشمنی، من افواہہم ان کے منہ سے، وما اور جو تخفی چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، اکبر بہت بڑا ہے، اور تحقیق بینا ہم نے کھول کر بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات کو، ان کنتم اگر تم ہو تعقلون عقل رکھتے، ہاں انتم اولائی سن لو تم یہی وہ لوگ ہو، تحبونہم تم دوست رکھتے ہو ان کو، ولا اور نہیں یحبونکم وہ دوست رکھتے ہیں تمہیں، وتؤمنون بالکتاب اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر، کلہ سب تمام، وَإِذَا اور جب لقوکم وہ ملتے ہیں تم سے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلوا اکیلے ہوتے ہیں، عضوا تو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصہ سے، قل کہہ دیجئے، موتو تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے میں، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز، ان تمسسکم اگر پہنچے تمہیں، حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم بری لگتی ہے انہیں، وَإِنْ اور اگر تصبکم پہنچے تمہیں، سیئتن کوئی برائی، یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، لا یضرکم نہ بگاڑ سکے گا تمہارا، کیدہم ان کا فریب، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، بما اسے جو یعملون وہ کرتے ہیں، محیط گھیرے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے۔ جی سسٹر عزیز فاطمہ آپ شروع سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کنتم آپ کو میں ایک منٹ روک رہا ہوں۔ جو ہمارے ابھی جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، آج ہم تھوڑا سا ٹائم جو ہے اینڈ میں علی بھائی کو زیادہ دیں گے، کیونکہ پچھلی 2 کلاسوں میں ہمارا جو ہے وہ کلاس نہیں ہو سکی ہے، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو انفارم کر دوں کہ انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو گرامر کے حوالے سے وہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائیں گے۔ جی پلیز جاری رکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم تم ہو، خیرہ بہترین، امت اخرجت نکالی گئی یا بھیجی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، تامرونا تم حکم دیتے ہو، بالمعروفی نیکی کا، وتنہونا اور تم روکتے ہو، عن المنکری برائی سے، وتؤمنونا اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے، اہل الکتابی اہل کتاب، لکانا
تو ضرور ہوتا خیر لہم خیرن بہتر لہم ان کے لیے منہم ان میں سے المومنون کچھ مومن ہیں مومن ہیں یا ایمان والے ہیں وہ اکثر ہوں اور ان میں سے اکثر الفاسقون نافرمان ہیں لن یضرکم ہرگز تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی الا اذن مگر کچھ تکلیف، یعنی وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے تھوڑی سی تکلیف کے. وہ ان اور اگر یقاتلکم وہ لڑیں تم سے یولکم تو وہ پھر جائیں الادبار پیٹھوں کے بل یا پیٹ پھیر کر وہ چلے جائیں ثم پھر لا ینصرون وہ نہ مدد کیے جائیں. ضربت مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان پر الذلت ذلت اینما سکفو اینما جہاں کہیں سکفو وہ پائے جائیں الا سوائے بحبل من اللہ حبل وعدہ اللہ کا یا معاہدہ اللہ کا من اللہ حبل کا اللہ کی مطلب رسی ہوتا ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں ہاں جب یہ پڑھا تھا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا تو وہاں پہ بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کا ایک مطلب یعنی کہ ہم واسطہ بھی لیتے ہیں تو یہاں پر جو اس رسی یا واسطے کے ساتھ ساتھ اس کا جو مفہوم نکل رہا ہے وہ عہد کا ہے. پناہ لکھا ہوا تھا پناہ لکھا ہوا تھا وہاں پہ پناہ اللہ کی اور پناہ لوگوں کی جہاں سے ترجمہ پڑھا ہے نا وہاں پہ پناہ لکھا ہوا ہے جی تو میں وہاں نے بھی پہ پناہ پڑھا. اچھا ہاں جی ٹھیک پناہ ہے. میں وہی اور بات کروں کہ مفہوم جو ہے وہ اس وقت لیا جا رہا ہے. جی میں جی نے جو جی اصل میننگ ہے وہ آپ کو بتایا. جی 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 بحبل من اللہ اللہ کی پناہ سے من اللہ اللہ کی پناہ میں وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ میں وباؤ اور وہ لوٹے بغضب ساتھ غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر المسکنۃ مسکینی ذالکا اس ذالکا یہ بانہم اس وجہ سے کانوا یکفرون وہ تھے کفر کرتے بی آیات اللہ اللہ کی آیات کا یقتلون اور وہ قتل کرتے تھے الانبیاء انبیاء کو بغیر حق بغیر حق کے ذالکا یہ اس وجہ سے بما اسوا کہ وہ نافرمان تھے وقانوا یعتدون اور وہ حد سے گزرنے والے تھے. ماشاء لیسو اللہ جزاک اللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے. جی آگے سسٹر رفت آپ پڑھ لیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ہاں جی جی اعوذ وعلیکم. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسو نہیں ایک منٹ لیسو سواءن نہیں ہے سب ایک جیسے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے امتن قائماتن ایک جماعت ہے جو قائم رہتی ہے یتلونا آیات اللہ ہے اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں انا اللیل اور رات کے پہر میں وہم یسجدون اور سجدہ کرتے ہیں یومنون باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں والیوم الآخر آخرت کے دن پر ویامرون بالمعروف اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اچھے کاموں کا یا نیکی کا وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں ویسارعون فی الخیرات اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اولئک من الصالحین یہی صالحین میں سے ہیں وما یفعلوا اور اگر وہ یفعلوا کریں گے من خیر بھلائی کا کام فلن یکفروہ ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی واللہ علیم بالمتقین بے شک اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو ان الذین بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا لن تغنیا عنہم نہیں کچھ فائدہ دے گی ان کو اموالہم ان کے مال ولا اولادہم نہ ان کی اولاد من اللہ شیئا اور اللہ کے غضب سے کچھ بھی واولئک اصحاب النار یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اصحاب اہل دوزخ ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے مثل ما ینفقون مثال جو وہ خرچ کریں گے فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں کمثل ریح مثال اس ہوا کی فیہا سر جس میں شدید ٹھنڈی ہوا شدید ٹھنڈ ہو اصابت ہرسا جا پہنچی کھیتی میں قومن اس قوم کی ظلموا جنہوں نے ظلم کیا انفسہم خود اپنے آپ پہ
तबाह कर दी। वमा ज़लमहुमुल्लाह, नहीं जुल्म किया अल्लाह ने, वलाकिन अनफुसहुम, लेकिन उन्होंने खुद, अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप पे जुल्म किया। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आपने जी अच्छा पढ़ा है। आगे सिस्टर नसीन आप पढ़ लें। सदकल्लाहु अज़ीम। जी प्लीज सिस्टर, आपका माइक बंद है नसीन जी जी। जी ओके जी खुल गया। जी औज़ु जी बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू, ना तुम बनाओ, बतानतन राज़दान, मिन दूनिकुम, अपने अलावा, यानी मुसलमानों के अलावा, ला वो या लूनकुम, वो तुम्हें, या कमी लूनकुम, वो तुम्हें कमी नहीं बदल करते। जी, वो कमी तुम्हें कमी बदल देंगे, वो तुम्हें, वो खबालन, वो कभी कर देंगे। इसका खबालन का क्या? बालन का मतलब है खराबी, कोताही। और हाँ ला जी, यनाल ला ला यालूनकुम का मतलब है वो कमी नहीं करते। वो कमी नहीं करेंगे। खबालन, यानी कोताही कि नहीं खराबी में करेंगे, कमी नहीं, खराबी में खराबी कमी में नहीं। खराबी में कमी नहीं करेंगे। वद्दू, वो चाहेंगे, माँ अनी तुम, वद्दू वो चाहेंगे, माँ अनी तुम, जो कद माँ के अनितुम के तुम तकलीफ पाओ। वद्दू वो चाहेंगे, माँ अनी तुम के तुम तकलीफ पाओ, कद बदातिल बगदाउ, और वो मिनफाहिहुम, और कद वाजे हो गया, बदातिल उनकी बातों से, बगदाउ बदत बुग़ज़ बदती कहते हैं ना, जैसे जाहिर होना, कि जाहिर उन होना। बातों से इनके जाहिर हो गया बगदाऊ, हाँ, दुश्मनी, कद बदातिल बुग़्ज़। बगदाउ, उनकी बातों से दुश्मनी जाहिर हो गई, मिन अफ़वाहिहिम, उनकी बातों से, कद तहकीक बदातिल जाहिर हो गई, बगाउ दुश्मनी, मिन अफ़वाहिहिम, उनकी बातों से, वमा, और वाही नहीं, असल तुखफी, वर्ड है वैसे मुंह से, लेकिन क्योंकि मुंह से बातें ही निकलती हैं तो वो भी सही है। हाँ जी, हाँ जी, वमा, और जो तुखफी, जो छुपा हुआ है, सुदूरुहुम, उनके सीनों में, अकबारू, वो इससे भी बड़ी बात है, कद बय्यना, तहकीक वाजे हो गई, ये लकुम, उनके लकुम, तुम्हारे लिए, उनके लिए, आयाती, आयात, इन कुंतुम, तुम्हारे लिए ये आयात, ये वाजे हो गई तुम्हारे लिए याद, इन कुंतुम, अगर हो तुम, ताकिलून, अकल रखते। हा अंतुम उलाई, और तुम, और तुम में से वही लोग हाँ हैं। हाँ हाँ, तुम का मतलब है सुन लो तुम। हाँ उन तुम सुन लो तुम, हाँ अंतुम सुन लो तुम, ओलाई के, तु ही, वही लोग हो तुम, तु ही बूना हूँ, जो मोहब्बत करते हैं, वो तुम उनसे मोहब्बत करते हो, वला, और नहीं, यू ही बूना कुम, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, व तुमिनूना, और तुम ईमान रखते हो, बिल किताबी, किताब पर, कुल्ली ही, तमाम, व इज़ा, और जब लकूकुम, वो तुमसे, वो मुलाकात करते हैं तुमसे, आलू, कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, वईजा, और जब खलो, वो तन्हाई में होते हैं, आदौ, और वो काटते हैं, अलैकुमुल अनामिला, अपनी उंगलियां, मिनल गैज, गुस्से से, कुल, कह दीजिए, मुंह तू, अलैकुम का क्या बताया, तुम, मतलब एक वर्ड रह गया आपका, अलैकुमुल जी, अनामिला, अलैकुम तुम पर। अलैकुमुल अनामिला, तुम पर, अजू अलैकुम, अजू का मतलब है काटते हैं, ठीक अलैकुम है, तुम पर, अल अनामिला, अपनी उंगलियां, मिनल गैज, गुस्से से, कुल, सही। आप कह दीजिए, मुंह तू, तुम मर जाओ, बिगैजिकुम, अपने गुस्से से, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अलीमुन, जानता है, बिजाति सुदूर, जो कुछ छुपा हुआ है सीनों में, इन, अगर तम ससकुम, तुम से हो जाए कोई, तुम पे, तुमसे हो मस्त जाए कोई, मस्त का हसनतुन, कोई मतलब अच्छी बात, कम सस कुम पहुंचे तुम्हें। पहुंचे तुम्हें, इन तम ससकुम, अगर पहुंचे तुम्हें, हसना, तुम कोई भलाई, तसुहुम, तो वो इससे नाखुश होंगे, व इन तुसिबकुम सय्यतुन, और अगर तुम्हें पहुंचे कोई अच्छाई, यफराहू बिहा, तो वो इससे खुश होंगे, व इन तस्बिरू, बस तुम सबर करो, व तत्ताकू, और तुम तकवा इख्तियार करो, ला, नहीं, यदुर्रुकुम, वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकेंगी, कैदुहुम, उनकी मक्कारी, शैयन, कुछ भी, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा, इससे जो या मालूना, वो अमल करते हैं, मुहीतुन, अहाता किए हुए है।
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर सलमा जबी आप शुरू से पढ़ लें, और आप में से जिन लोगों ने और पढ़ना है, अभी हम लास्ट टाइम पढ़ेंगे, तो वो अपना प्लीज हैंड रेज कर लें प्लीज। जी प्लीज। أعوذ जी सर। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تم ہو خیر امتن بہترین امت بھیجی گئی اخرجت للناس بھیجی گئی لوگوں کے لیے تعملون تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو بالمعروف اچھے کاموں کا وتنہون اور منع کرتے ہو عن المنکر برے کام اور تؤمنو اور ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر ولو اگر آمنا ایمان لے آتے اہل الکتاب اہل کتاب لکانا تو تھا بہتر لہم ان کے لیے منہم المؤمنون ان سے ایمان والے اکثرہم الفاسقون اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں لن ینظروکم الا اذى وہ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا ایک ایک لفظ کا پلیز بتائیے گا جی جی، لفظ ایک ایک کا پلیز توڑ توڑ کے بتائیے گا. اچھا لن ہرگز یضرکم نہ بگاڑ سکے تمہارا یہ جو لن ہے یہ ہے پورا ورڈ ہرگز نہیں، یضرکم ہرگز نہیں کیا کا مطلب ہے وہ کچھ بگاڑ نہ سکیں گے تمہارا، ہرگز وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا الا سوائے ستانے کے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ تم سے لڑ سکیں گے اور اگر نہ تم سے لڑ سکیں گے یولوکم پیٹ دکھائیں گے یولوکم الادبار پیٹ دکھائیں گے تمہیں پیٹ دکھائیں گے ثم لا ينصرون پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی نہ ہوگی ضربت مسلط ہوگی ان پر ذلت ضربت علیہم الذلت مسلط ہوگی ان پر ذلت آئینا یہاں کہیں تصفو وہ پائے جائیں گے اللہ سوائے سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد میں من اللہ اللہ سے وحب آ جائے من الناس اور لوگوں کے عہد پہ باؤ وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ اللہ کے ساتھ ضربت علیہم المسکنۃ ضربت مسلط ہوگی ان پر محتاجی ذالکہ یہ ہے بأنہم اس کے لیے وہ کانو تھے یکفرون انکار کرتے بآیات اللہ آیات اللہ کی آیات کو ویقتلون اور قتل کرتے تھے یقتلون الانبیاء نبی کو بغیر الحق ناحق ذالکہ یہ ہے بما اس لیے اسو انہوں نے نافرمانی کی وقانو اور تھے یعتدون بے حد سے بڑھ کر آگے بڑھ چکے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ سر، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور آپ میرے خیال میں پیچھے 2-3 کلاسوں میں آپ اویلیبل نہیں تھیں شاید. نہیں پڑھ صحیح بات ایک مرتبہ تو نیٹ پہ کام لکھا ہے، دوسری مرتبہ شادی میں مشغول تھی بہت کچھ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نا میسج کر دیا کریں، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا، آج بھی مجھے 4-5 لوگوں نے میسج کیا ہے کہ وہ کلاس میں اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ صرف تھوڑا سا ایک سائیکولوجیکلی ظاہری بات ہے اجازت تو آپ لوگوں کو مل جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں پہلے بتا دیا کریں. اور دوسرا مجھے آپ میں سے 2 لوگ ہمارے جو ریگولر پڑھنے والے ہیں وہ سب والنٹیئر کریں جو سبق آگے سنا سکتے ہیں. کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو آج ابھی نہیں ریز کیا انہوں نے. جی میں سنا سکتی ہوں. چلے آنٹی پھر آپ پڑھنا شروع کریں آگے سے. جی دیکھیے کون سی آیت سے ہے؟ آیت نمبر 113. جی آنٹی ایک کام کریں، میں آپ سے نا آخری اینڈ سے سنتا ہوں. ایک سسٹر سدرا فہد نے ہینڈ ریز کیا ہے، پہلے ان سے سن لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی سسٹر سدرا پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء نہیں ہے ایک جیسے من اہل کتابی سب اہل کتاب امتن اہل کتاب میں سے ایک امت قائمتن قائم ہے یتلون آیات اللہ اللہ کی آیات پر. جماعت کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک گروہ یا ایک جماعت جو ہے اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں. انا علی اللیل وہ
راتوں کو جاگتے ہیں وہم یسجدون، وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور وہم یسجدون اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دیتے ہیں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور روکتے ہیں برائی سے، وَيُسَارِعُونَ اور جلدی کرتے ہیں فی الخیرات نیکی کے کاموں میں یا بھلائی کے کاموں میں. وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں من الصالحین جو صالحین میں سے ہیں یا جو پرہیزگاروں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا اور وما یفعلوا وہ اور یفعلوا اگر کریں گے. واہ اور ماں کا مطلب میں نے آپ کو بتایا دو ہوتے ہیں، ایک کہیں پر نہیں استعمال ہوتا ہے اور کہیں پر جو، تو یہاں پر جو آئے گا وما، اور جو یفعلوا وہ کریں گے، اور وہ جو کریں گے من خیری نیکی فلن یکفرہ تو وہ ضائع نہیں کی جائے گی. واللہ اور علیم اور اللہ جانتا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو. ان الذین اور بے شک وہ لوگ کافرو جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی انہم تو نہیں مدد کر سکیں گے، اموالہم ان کے مال، ان کے کام آئے گا، ان کے کام آئے گا، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہیں اولادہم ان کی اولاد، من اللہ شیئا اور من اللہ شیئا کچھ بھی نہیں یاد آ رہا. اللہ کی طرف سے، من سے اللہ، اللہ شیئن کچھ ہاں بھی، اچھا کچھ یعنی بھی. کہ اللہ کے آگے ان کی کوئی چیز جو ہے وہ ان کے کام نہیں آ سکے گی. وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثلو مثال ہے ما ينفقون ان لوگوں نے جو جنہوں نے ينفقون جنہوں نے یہ ورڈ اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ یونفقون کا ورڈ اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے، مجھے بتائیں گے آپ؟ ينفقون اردو میں ایک ورڈ آتا ہے انفاق، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں انفاق کرنا. نفق نہیں، اللہ کے راستے میں انفاق کرنا ہمارا یہ اردو کا ایک ورڈ ہے. انفاق کا کیا مطلب ہے؟ انفاق کا مطلب مجھے یاد نہیں آ رہا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو. جی جی اچھا ہاں. اور دوسرا ایک ورڈ ہمارے اردو میں آتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جیسے ایک مرد جو ہے وہ اپنی وائف کو نان نفقہ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. جی جی ہاں 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 صحیح ہے. ٹھیک ہے، نفق سے صحیح. نفقہ اور اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ خرچہ. تو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں فی حاضر دنیا کے کاموں فی حاضر حیات دنیا کے کاموں میں کماسلی تو اس کی مثال ہے ریحن ہوا کی فیہا سرن جس میں ہو پالا سختی اصابت تو مسلط کر دی گئی ہرسا قوم ظالموا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم استعمال ہوتا ہے، ہرس کھیتی کو کہتے ہیں. جی ہر جو پڑ جائے کھیتی پر، قوم ظالموا انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاہلکتم تو وہ ہلاک ہو گئے. وما اور نہیں کرتا ظالم اللہ اللہ کسی پہ ظلم، ولکنہ لیکن وہ کرتے ہیں انفسہم یظلمون خود اپنے آپ پر ظلم. چلیے ماشاء اللہ، آپ نے بیٹا بہت اچھا پڑھا ہے. جی آنٹی حمدہ آپ پڑھیں آگے. اچھا وہ مجھے آپ کو یہ کہنا تھا، آپ مجھے ایڈ بھی کر لیجیے پلیز. جی جی میرے نمبر میں بھیجوں، اس پہ بھیجوں چیٹ پہ ایڈ کرنے کے لیے؟ آپ گروپ میں ایڈ نہیں ہیں؟ نہیں، میں پچھلی دفعہ میری 3rd کلاس ہے تو ایڈ نہیں آپ ایک کام کریں، آپ بھیجیں، آپ مجھے چیٹ پہ نمبر بھیجیے. جی شکریہ. جی میں اس کو جی آنٹی حمدہ آپ پڑھیں. شروع کروں. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے وہ لوگوں جو زینا لوگوں آمنو سب ایمان لائے ہو، وہ سب لا تتخذوا مت تم سب بناؤ، مت وہ سب بطانتاً رازدان من دونکم اپنے سوا کسی کو یعنی غیر مسلم کو، لا یالونکم لا نہیں یا وہ سب کوتاہی کرتے ہیں کم تمہیں خبالن خراب کرنے میں، بدو وہ سب چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ سب کے لیے آتا ہے، بدو وہ سب چاہتے ہیں، ما انتم وہ کچھ جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، ہم تمہیں قد باداتی قد یقیناً ظاہر ہو چکی ابتغاء
बेटे मैंने वहाँ पढ़ा था कि फेल के आखिर में वाहिद मुअन्नस हो की अलामत आए तो उससे अगला लफ्ज जो है ना वो जे से शुरू करते हैं, ये ठीक बात है? ये अली भाई बताएंगे। जी मतलब ये कि इब्तगा पढ़ना है हमें, जी अली भाई से पूछें। क्यों अली बेटा? नहीं, थोड़ा सा फर्क है इसमें। असल में बदत था, ये ता साकिन है, अगले लफ्ज से जोड़ने के लिए ता पे जेर दे देते हैं। अलबत्ता ये अगला जो लफ्ज है वो जबर के साथ आएगा अगर उसको अकेले पढ़ेंगे। अल बगदाउ। अल बगदाउ, अच्छा ठीक है, थैंक यू मेरा बेटा। अल बगदाउ दुश्मनी मिनल अफवाहिम, उनके मुंहों से, मिन से, वमा और जो, तुगफी छुपाए हुए हैं, सदूरहुम उनके सीने, हम उनके, अकबरू वो इससे भी ज्यादा हैं, कद तहकीक बायन्ना हमने बयान कर दी हैं, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, कमुल आयाती वाजिया निशानियां, इन अगर कुन तुम हो तुम सब ताकिलूना समझ बूझ रखते, यानी एक ही लफ्ज है, कुन तुम ताकिलूना ऊना सब, हाँ अच्छा, एक अंतुम। और आवाज आई थी, मैं सुनाऊं कि अगर कोई और है तो सुना दें। माजरत अच्छा, के साथ। मैंने सुना नहीं था, किसकी आवाज, किसने बोला था? जी मैंने कहा था। आप अपना हैंड, आप अगर हैंड रेस, ये नेटवर्क मेरा सही नहीं चल रहा था ना, कुछ अभी जरा सही हुआ है। तो आंटी आपने कहाँ तक पढ़ लिया अभी? जी मैंने 118 आयत चले नंबर। आप यहीं से शुरू कर दें। जी ठीक है, ठीक है, पढ़ने बेटा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ अंतुम, और सुनो तुम, उलाई, औलाइका है ना, जैसे औलाइका का मतलब भी, और ये भी वही मतलब वही लोग। हाँ सुनो तुम वही लोग, तुहिब्बूनहुम, तुहिब्बूनहुम, आखिरी आयत है, मुझे जरा ये सही हुब है, से बोल। हुब देखें, हुब मोहब्बत से निकला है, तो बू ना हम हाँ तोड़ लें आप इसको। ता का मतलब है तुम, हुब कहते हैं मोहब्बत को या दोस्त, कि तुम उनको दोस्त रखते हो या उनसे मोहब्बत करते हो, हम थर्ड पर्सन, कि तुम हाँ, उनको दोस्त रखते हो। तुम उनको दोस्त रखते हो, वाला और ला नहीं, युहिब्बूनकुम, नहीं रखो, युहिब्बूनकुम नहीं रखो, व ना, और ना बू ना वो तुम्हें दोस्त रखते, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, बिल किताबे, जो के बिल किताब पर ईमान, व तुमिनूना, व तुमिनूना, हाँ व तुमिनूना, और ईमान नहीं लाते, बिल व किताबी, किताब तुमिनूना, और पर, तुम ईमान रखते हो, बिल किताबी, किताब पर, कुल ही सबके सब। कुल ही सबके सब, व और इजा जब लकूकुम, वो सब मिले तुम्हें, कालू तो कहते हैं, वो जब सब मिलते हैं तुमसे कहते हैं, कालू कहते हैं, आमन्ना हम ईमान ले आए, व और इजा जब खलो अकेले होते हैं, अजू अकेले होते हैं, अजू वो काटते हैं, गुस्से में, हाँ काटते हैं, अलैकुम तुम पर, अनामिला अपनी उंगलियां, मिनल गैज़े मिन से, गैज़े गुस्से से, कुल कह दो, मूतू मर जाओ, बेगैज़िकुम गुस्से में, कह दो मर जाओ तुम गुस्से में, इन्न अल्लाह बेशक अल्लाह, अलीमुम बहुत जानने वाला है, बिज़ाति सुदूर तुम्हारी, बिज़ाति सुदूर तुम्हारे बारे में, दिल सुदूर कहते हैं दिल या सीने को, तुम्हारे दिलों के बारे में, तुम्हारे तुम्हारे सीनों दिल। के, सीने के राज। आप ये कह रहे हैं दिल की बातें या सीने के राज? अच्छा, दिल की बात, हाँ बेशक अल्लाह जानने वाला है दिल की बात, तुम्हारे दिल की बात। इन तम सस्कुम, बेशक बेशक पहुंचे तुम्हें, तम सस्कुम को क्या कहते हैं, तम सस, पहुंचे तुम्हें, मस करने से ना, तुमको मस करे, तुम्हें पहुंचे, हसनतुन कोई भलाई, हाँ तुम्हें पहुंचे, हसनतुन भलाई, तसुअहुम तो तसुहुम, सू कहते हैं बुराई को, तो उनको बुरी लगती है, तसुहुम अच्छा, उनको बुरी लगती है। तसुहुम जो उनको बुरी लगती है, व इन और बेशक तुसिबकुम और अगर तुसिबकुम, और अगर तुसिबकुम तुमको पहुंचे, सियतन पहुंचे, कोई बुराई, यफरहु बिहा, ये फरहत से है, यफरहु बिहा तो वो उस पर खुश होते हैं। वो खुश होते हैं,
اور اگر تم اچھا پر ابھی پہنچے آپ کوئی یہ مجھے برائی بتا تو سکیں تم کہ پر یہ جو تمسسکم اور تصبکم، یہ الگ الگ ورڈ کے ایک ہی میننگ ہے یا یہ کوئی اس میں ڈفرنس ہے؟ نہیں مس کرنا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، اور تو صرف جیسے ہم کہتے ہیں اوپر سے آنے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں مصیبت اس لفظ سے ہم کہتے ہیں نا، کوئی چیز آ پڑے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بالکل نیکی میں چو جائے، مطلب ٹچ کر کے بھی نیکی مل جائے، اس پہ بھی وہ جو ہے نا ان کو برا لگتا ہے. صحیح ہے، کوئی برائی آ جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور ڈرتے رہو، لا نہیں یضرکم نہیں بگاڑ سکے گا کیدہم شیئا کوئی بھی کچھ تمہارا، ان اللہ بے شک اللہ بما ہم کہتے ہیں ویسے کسی فریب کو یا ان کی چال کو، تو ان کی اچھا جو چالیں ہیں وہ تمہارا کچھ بھی، تمہیں کوئی بگاڑ نہیں سکتی، شیئن کچھ بھی. ان کچھ بھی، اللہ بے شک اللہ ان اللہ بما بے شک اللہ بما اس پر وہ بما سے یعملون وہ جو سب کرتے ہیں محیط. جو کر رہے ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی، بہت اچھا، آپ سب نے پڑھ لیا. تو بس علی بھائی اب اوور ٹو یو، آپ اپنا گرامر کا پورشن جو ہے اس کو اسٹارٹ کر لیں. جی بہت تھوڑی سی شکریہ. خامی تھی، تھوڑی سی خامی تھی، غلطیاں تھیں، پکا نہیں ہوا تھا آخر کا، کوئی بات لیکن نہیں، آپ اس کو کوشش کی آپ نے، یہ بہت اچھا ہے. اور جی بس یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ جب میں سبق بھیجا کروں تو اس کو پریکٹس کر جی لیں اپنے شروع پورے کا دن. تو یاد ہو گیا تھا کافی مجھے، بس آخر کی 2-3 لائنیں رہ گئی تھی، بس مصروفیت چلیں تھی کچھ. نہیں بے چلیں فکر رہیں آپ. دوہرے اجر کا فارمولہ شاید آپ کو پتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دیتا ہے، لیکن جو پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے. تو چلیں، اگر ذرا خفت محسوس ہوتی ہے جی کہ کوشش کچا ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے. ہاں کوشش ضرور رہتی ہے میری. جی کوشش کیا کریں سبھی، جو ہے نا جن کو نہیں بھی آتا کوشش کریں. کہ دیکھیں کتنی حکمت بھری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نہ پڑھنے والے بھی پڑھنے لگ جائیں گے کوشش کرتے ہوئے اٹکتے ہوئے. یہ اچھی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اچھا ہم لوگ پڑھ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ ہم گرامر کو آسان کر کے پڑھیں. اب تک جو ہم نے پڑھا، اگر تھوڑی سی ایک ریویژن میں کرتا ہوں، آپ لوگ اگر ساتھ دیتے جائیں تو اچھا ہو جائے گا. ہم نے سب سے پہلی چیز پڑھی تھی حروف، جو کہ بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی زبان کے الفابیٹس. وہ ہم نے پڑھ لیے تھے، اچھی طرح پہچان بھی ہو گئی تھی کہ اردو میں جو ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہم عربی میں کیسے پڑھتے ہیں. اس کے بعد ظاہر حروف سے تو سارے کام نہیں چلنے تھے، حروف سے الفاظ کیسے بنتے ہیں تو اس کی مدد لی ہم نے حرکات سے. دوسری چیز ہم نے سمجھی کہ حرکات بھی ایسی چیزیں جو حروف پر لگ کر لفظ کو کروٹ دیتے ہیں، ابتدائی آواز اور اختتامی آواز کو ملا کر کوئی آواز نکالتے ہیں تو کوئی لفظ بنتا ہے. اس لفظ کی ڈیفینیشن ہم نے یہ سمجھی کہ انسانی منہ سے نکلنے والی ہر آواز لفظ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ لفظ ہے بے معنی بھی نکل سکتی ہے، بامانی بھی نکل سکتی ہے. جتنے بھی بامانی الفاظ ہیں ان کے جو ہے گروپنگ کی جاتی ہے، اور بامانی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں عربی میں. ان کی گروپنگ کی جاتی ہے. انگلش میں بھی یہ گروپنگ ہوتی ہے، پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. عربی میں یہ گروپنگ کیسے ہوتی ہے؟ وہ صرف 3 ہے. وہ کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف. پھر ہم نے فعل اور حرف کو ایک سائڈ پہ کیا، ڈیفینیشن سمجھنے کے بعد تینوں کی میرے خیال میں ڈیفینیشنز تو یاد ہے نا. اسم کیا ہے؟ نام ہے، چیز کا بھی ہو سکتا ہے، جگہ بھی ہو سکتا ہے، کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے. مزید 2 چیزیں سمجھی ہم نے کہ وہ کسی کام کا بھی نام ہو سکتا ہے. اردو میں کام کا نام اسم نہیں ہوتا، وہ کام ہی ہوتا ہے. جیسے کہ مارنا، عربی میں مارنا جو ہے اسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور چیز سمجھی تھی، صفت جو ہے نا، صفت ہم کہتے ہیں کسی کی تعریف توصیف کے بارے میں کوئی لفظ کہتے ہیں نا، لمبا، صحیح چوڑا، خوبصورت، یا رنگوں میں بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں گورا، کالا وغیرہ، یہ صفت کہلاتے ہیں. یہ بھی اسم ہے عربی میں. ٹھیک ہے، تو اسم کو پھر ہم نے لیا، باقی دونوں کو بات کے لیے رکھا ہے. اسم کو ہم نے سمجھنے کے لیے پوچھا کہ کیا چیز ہے جس کو ہم دیکھیں اور اسم کو پہچان لیں. تو پتہ چلا جو ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا کہ 4 چیزیں جب تک ہمیں نہ پتہ چل جائے اسم کے بارے میں، ہم اسم کو پہچان ہی نہیں سکتے اور نہ ہی اس کو اپنے جملے میں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ 4 چیزیں کیا تھی، یاد ہے کسی کو؟ اسم کی وسعت، معرفہ نکرہ ہونا، یعنی کہ نکرہ سے مراد جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا آرٹیکل اور دا لگانا، کوئی یا خاص، نکرہ معرفہ. اردو میں بھی کہتے ہیں اس میں عام اس میں خاص. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہم نے سمجھی تھی کہ اس کے جنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، عدد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. عدد کیا ہے؟ واحد، مثنیٰ، جمع. اس کے جنس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جنس کیا ہوتی ہے، تو جینڈر یعنی کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اور چوتھی چیز ہم نے سمجھی تھی اعراب، جو کہ ایک خاص ہے، عربی میں خاص چیز ہے. میرے خیال میں یہ بیک بون ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو
بہت سارے الفاظ کو ہم پہچان لیں گے اسم کے اعتبار سے. تو لیٹر اعراب کی ہم نے ایک کلاس ہو گئی تھی جس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اعراب کو ہم کیسے پہچانیں گے. تو کچھ ابتدائی کلاس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مانک میں تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے. اب ہم اسم کے اعراب پر آ گئے ہیں. پھر اس اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اچھا، ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی، اعراب کے معنی ہوتے ہیں عربی کرنا، کسی لفظ کو عربی بنانا، تو اس لحاظ سے اس کو اعراب کہا جاتا ہے. اصل میں عرب کے جو معنی ہوتے ہیں نا، عرب کے معنی ہوتے ہیں ایٹ، دیہاتی، دیہی، اس طرح کے نا. جو زبان اپنی خالص حالت میں ہوتی ہے وہ اعراب، عربی میں جو ہے نا اعرابی حالت میں ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا ٹھیٹ زبان ہمیشہ دیکھے دیہات میں، شہروں میں آ کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے عربی اس کو بھی کہتے ہیں جو کہ دیہاتی ہو، بدو ہو، اس کو بھی عرب کہتے ہیں. وہیں سے یہ نام ملا ان کو. اچھا، اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ہم نے سمجھا تھا حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اسم کی بنیادی حالت رفع ہوتی ہے. بائی ڈیفالٹ اسم جب بھی پڑھا جائے گا تو حالت رفع میں ہی پڑھا جائے گا. کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے. کیسے؟ کبھی وہ کوئی حرف آ جاتا ہے یا جملے میں اس کا اسٹرکچر ایسا بن جاتا ہے تو حالت نصب میں چلا جاتا ہے اور حالت جر میں چلا جاتا ہے. اچھا، رفع میں بھی آنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ پھر بنتی ہے. پہلی حالت تو یہی ہے نا کہ بنیادی حالت ہے، لیکن وہ جب کام کرنے والا بنتا ہے نا، اسم جب فاعلی ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، تو حالت رفع میں ہوگا. اور اسم جب مفعولی ہوگا، جس پہ کام ہوا یعنی کہ آبجیکٹ ہوگا، تو وہ حالت نصب میں ہوگا. نہ سبجیکٹ ہوگا نہ آبجیکٹ ہوگا، یعنی کہ نہ فاعلی ہوگا حالت میں ہوگا نہ مفعولی حالت میں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اضافی طور پر ہوگا. تو اس حالت کو حالت جر کہتے ہیں. یہاں تک ہم سمجھ چکے تھے. پھر ہم نے کچھ الفاظ کی مدد لی تھی کہ رفع نصب جر میں کیسے ہوتے ہیں. حالت رفع میں ہم نے ایک مثال لی تھی، زیدن، 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 رفع نصب جر. پھر ہم نے ایک اور لفظ لیا تھا، قلمن، 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 کتابن، 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 مسلمن، مسلمن، مسلمن. مسلم. ٹھیک ہے. اب ان میں ہم غور کرتے تو حالت نصب میں ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، 2 زبر کے بعد ایک الف ہے. یہ حالت نصب کا خاصہ ہے. جب بھی تنوین آئے گی، مطلب 2 زبر 2 زیر آتے ہیں نا، جو اس کو تنوین کہتے ہیں، تو 2 زبر آئیں گے تو ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ کتنے ہیں؟ یہ عربی میں 85% الفاظ ایسے ہیں. بہت بڑا فگر ہے. یعنی کہ اگر ہم 80 ان شکلوں کو پہچان گئے ہیں تو 85% ہم نے الفاظ پہچان لیے. ان کا ظاہر ایک نام بھی ہے، ان کو کہتے ہیں منصرف اسما. یہ کیا ہوتے ہیں؟ 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. آپ دیکھیں، زیدن ایک شکل ہے، زیدن دوسری شکل ہے، زیدن تیسری شکل ہے. 3 شکلیں. منصرف اسما کی علامت کیا ہے؟ تنوین، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر. حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ میں نے بتا دیا آپ کو. یہ قاعدہ ہے. صحیح ہے. اب آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے ایک لفظ پڑھا، جنتن. حالت نصب میں جنتن، جر میں جنت، جنتن. حالت نصب میں، حالت جر میں جنتن. آیتن، آیتن، آیتن. سماؤن. چلے یہاں تک پڑھ لیتے ہیں. اب کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ 2 زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہوا. تو ہم سوال ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں ہوا. تو کوشش کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ گول تا جب آ جاتا ہے اسم کے آخر میں، تو یہ حالت نصب کے میں 2 زبر کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوتا. چلے، صرف گولتا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، جو کہ سماؤن میں بھی یہی معاملہ ہے. سماؤن، سماعن، سماعن، جزاؤن، جزاءن، جزائن. اب اس میں کیا فرق آیا کہ حمزہ آ جائے، حمزہ سے پہلے الف آ جائے، تب بھی 2 زبر کے بعد الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا. اب اس قاعدے کے 2 استثناء ہیں الف کا اضافہ نہیں ہونے کا. گولتا کے بعد جو گولتا پہ ختم ہو اس پہ نہیں آتا، جو اس میں حمزہ پر ختم ہو اس سے پہلے الف آ جائے. یہ میں بڑی تیزی سے گیا ہوں کیونکہ یہ سب پچھلا سبق تھا. اب آتے ہیں نئے سبق کی طرف. 3 حالتیں ہیں. 3 حالتیں اعراب کی ہوتی ہیں، 3 ہی ہوتی ہیں، چوتھی کوئی نہیں ہوتی. اب ہم پڑھتے ہیں نئے الفاظ. ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. زینب، زینبہ، زینبہ. اسامۃ، اسامۃ، اسامۃ. عثمان، عثمانہ، عثمانہ. اکبر، اکبرہ، اکبرہ. یہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ مطلب یہ مختلف شکلیں نا، ان میں تنوین نہیں ہے. یہ 13% ہوتے ہیں. وہ کتنے تھے؟ 85. 85 اب کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 98% 96 الفاظ 98 ہوتے ہیں. 98% الفاظ ہم نے سمجھ لیے کہ ان کی شکلیں ہی ہوتی ہیں. ظاہر ان کا بھی ایک نام ہوگا. وہ منصرف تھے، یہ غیر منصرف ہے، اسما ہے. اچھا، اس میں تو ہم نے پکڑ لیا تھا نا کہ تنوین ان کی علامت ہے. اس میں کیا خاص باتیں ہیں؟
اچھا یہ ایک فائدہ ہوا کہ وہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں تھیں، یہ 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. اب دیکھیں حالت رفع میں تو ابراہیمو ہے، نصب اور جر میں کیا ہے؟ ابراہیمہ، ایک ہی شکل ہے. 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. غیر منصرف اسما پر تنوین نہیں آتی، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نہیں آ رہی. حالت نصب اور جر میں ایک ہی شکل ہوتے ہیں، ایک ہی شکل ہے. حالت جر میں زیر نہیں لیتے. ایک فرق یہ تھا نا اس میں، جیسے ہم زائدین پڑھ رہے تھے تو اس میں ایسا نہیں کہ ابراہیمی پڑھیں گے، زیر قبول نہیں کرتے، لیکن یہ زیر قبول کرتے ہیں. اس کی وجہ 2 جگہ آتے ہیں جو یہ زیر قبول کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر موقع ہوگا پھر ہم دیکھ لیں گے آگے چل کر. تو یہ کتنے 13% الفاظ ہیں جو غیر منصرف ہیں. اب اس کو ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیسے پہچانیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ عربی میں کون سے اسما غیر منصرف ہوتے ہیں. اس کا جواب بہت پیچیدہ ہے، لیکن ماشاءاللہ بزرگوں نے اتنی محنت کی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ عرب ان الفاظ کون سے الفاظوں کو غیر منصرف لیتے ہیں، مطلب اس طرح پڑھتے ہیں. تو انہوں نے گروپنگ کر لی تاکہ پہچان آسان ہو جائے. اب میں نے تو متفرق الفاظ رکھے نا، اب ان گروپنگ میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں. تو ہم نے دیکھا انبیاء علیہم السلام کے اکثر نام ہوتے ہیں جن کو غیر منصرف لکھا جاتا ہے، یعنی کہ تنوین کے بغیر. مثال کے طور پر آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، داؤد، سلیمان، یونس، یوسف، ایوب، یہ سارے قرآن میں نام ہمیں ملتے ہیں. لیکن سارے نام اس طرح آتے ہیں غیر منصرف آتے ہیں، اسی لیے میں نے اکثر لکھا ہے نا. سارے نہیں آتے، اس میں استثناء موجود ہے، جیسے کہ نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سارے نام آتے ہیں. دوسرا آتا ہے عربی میں وہ اسماء جو مؤنث کے خاص اعلام کہتے ہیں، جو واضح لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے خاص نام ہے، جیسے خدیجۃ، عائشۃ، حفصۃ، فاطمۃ، زینب. یہ وہ نام آتے ہیں، یہ بھی غیر منصرف ہی آتے ہیں. تیسری چیز مردوں کے نام جو گولتا پر ختم ہو، اسامۃ، طلحۃ، حذیفۃ، معاویۃ، حمزۃ. مردوں کے نام جو الف نون پر ختم ہو، جیسے کہ عثمان، عدنان، سلمان. فرشتوں کے نام مثلا جبریل، میکالو، ہاروت و ماروت. 5 ہو گئے. مزید ایک کیٹیگری شہروں اور ملکوں کے نام بھی عربی میں غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے کہ مکہ تو، پاکستان، مصر، بابل، لاہور. ہم ان پہ تنوین نہیں دیکھتے جب ملکوں اور شہروں کے نام آتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ظاہر ہے دیکھا گیا کہ ان کو بھی غیر منصرف ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ بغیر تنوین کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ فرعون، یہ بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، حامان، قارون، ابلیس یا جہنم. اس طرح کے نام بھی ہمیں غیر منصرف ملتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے عربی میں، کچھ وزن یعنی کہ شیپ ایسے ہوتے ہیں اس پر بھی جو نام آ جائیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے کہ اکبر، اصغر، اکرم، ارحم، انور. اس کی شکل کیا ہے؟ یہ ایک شیپ ہے. افعلو کے شکل میں جب کوئی لفظ آ جائے وہ بھی غیر منصرف ہی لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اسی طرح فعلاؤ اس شکل میں آ جاتے ہیں، خضراؤ، صفراؤ، زرقاؤ، حمراؤ، بکماؤ. اب یہ زیادہ تر رنگوں کے نام ہیں. اچھا فعلاؤ کی وزن میں آتا ہے اس طرح سے کہتے ہیں غرباؤ، عمراؤ، شہداؤ، علماؤ، فقراؤ. یہ زیادہ تر جمع کے وہ نظر آئیں گے آپ کو. ان شکلوں میں جب بھی کوئی لفظ آئے گا تو وہ بھی عربی میں غیر منصرف ہی کہلائے گا. انشاءاللہ مزید ہم اسی طرح پہچانیں گے جب قرآن کا مطالعہ کریں گے. جب کوئی شکل آ جائے اور تنوین نہ ملے تو، اور کوئی علامت نہ ملے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے، منصرف نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے. اب یاد رکھیے گا 2% باقی ہیں، 85%، پھر 13%، اب 2% باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں مکمل کر لیں گے. تو یہاں تک ماشاءاللہ کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جس میں مشکل ہوئی آپ لوگوں کو؟ منصرف کو انگریزی میں کیا کہتے یہ مجھے نہیں پتا. ہیں؟ وہ تو نہیں ہے نان فلیکسیبل، فلیکسیبل یا نان فلیکسیبل؟ شاید ایسے الفاظ ہوں، مجھے بہرحال نہیں پتا ان کے بارے میں. کیونکہ یاد رکھنے بڑے مشکل ہو جائیں گے ایسے. میں اسی لیے نام بالکل آخر میں لیتا ہوں، نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں، شکلوں کی پہچان کر لیں. ٹھیک ہے. اور شکل پہچاننے سے ہمیں کیا ہوگا کہ قرآن میں جب ہم پڑھیں گے نا، ہم نے پکڑنا ہے کہ یہ جو بھی لکھے یہ الفاظ کون سے ہیں. اب تنوین والے جتنے بھی الفاظ آپ دیکھیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ غیر منصرف ہیں. ان کی کیا خوبی ہے؟ یہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. بہن نے سوال پوچھا، غالباً یہ انڈیا سے ہی ہے. اچھا یہ جی دیکھیں، بالکل. پہلی شکل ہم نے پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی؟ پہلی نشانی کہ اس میں تنوین آتے ہیں نا. اسم کی ایک موٹی پہچان، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، جتنے بھی الفاظ ہمیں ملے نا، آنکھ بند کر کے بتا دیں کہ یہ اسم ہے.
جی لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی اسما دو زبر دو زیر دو پیش پر آتے ہیں، لیکن یہ کتنے 85% ہے، یہ بہت بڑی جی تعداد ہے۔ یہ آپ سورہ غاشیہ جا کے پڑھیے گا تو جی آپ کو ملیں گے۔ آپ بھیجتے ہیں اس نوٹس میں وہاں پہ؟ جی جی، میں آپ کو نام لکھ کے بھیج دوں گا، ظاہر ہے وہ بہت بڑی سورہ ہے، آپ اس میں پڑھ لیجیے گا، تو اس میں آپ کو بہت سارے اسما ملیں گے جو تنوین کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ پہچان کر لیں۔ اچھا، اس میں دیکھ لیں حالت رفع میں کیا ہے، نصب میں کیا ہے، جر میں کیا ہے۔ ایک تو یہ نشانی ہم نے پڑھ لی تھی اور یہ ساری تفصیلیں پڑھ لی تھی، ان کی شکلیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ آتے ہیں جو ہوتے تو اسما ہی ہیں، مطلب اسم ہوتے ہیں، لیکن وہ تنوین کے بغیر آتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے جن کو ہم کہتے ہیں 13% ہے اور غیر منصرف ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے یہ ساری تفصیلات پڑھ لی۔ اب 2% رہ گئے، وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں تھوڑی کنفیوژن تھی کہ کون سے نام ایسے ہیں جو منصرف نہیں ہے۔ تنوین تو ایک موٹی نشانی ہے نا، پہچان لی، تو کون سے نام ایسے ہیں جن میں تنوین نہ ہو پھر بھی ہم پہچان لیں کہ یہ نام ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے کہا انبیاء کے نام، اکثر نام، جیسے کہ یہ سارے نام ہیں۔ کچھ ہیں جو نہیں ہیں، وہ تنوین کے ساتھ آتے ہیں۔ مؤنث جو مشہور نام ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر تنوین کے آ رہے ہیں، اور اسی طرح مردوں کے نام جو گولتا پہ ختم ہو وہ بھی بغیر تنوین کے آتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہو، جیسے ہمارے سلمان بھائی کا نام ہے، وہ بھی بغیر تنوین کے ہے۔ فرشتوں کے نام قرآن کریم میں جو ملتے ہیں، جبریل، میکال، ہاروت، ماروت، یہ بھی ہمیں بغیر تنوین کے ملتے ہیں۔ اسی طرح شہروں اور ملکوں کے نام جیسے مکہ تو، پاکستان، مصر، بابلو، یہ بھی ہمیں بغیر تنوین کے ملتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال تھا، مصرو ملتا ہے ہمیں تنوین کے ساتھ، کیسے ملتا ہے؟ اہبتو مصرن، اہبتو مصرن، یہ پڑھا تھا نا سورہ البقرہ میں، اتر جاؤ شہر میں۔ یہاں پر لفظ مصر کے معنی ہو گئے شہر، وہ شہر ہے، شہر ایک نام ہے، لیکن مصرو خاص شہر کا نام ہے۔ جیسے پاکستان ایک خاص شہر کا ملک کا نام ہے نا، مصرو ایک خاص ملک کا نام ہے، سوری، بڑے شہر کو عربی میں مصر کہتے ہیں۔ اور وہ شہر جو جیسے ٹاؤن اور سٹی کا فرق ہے، مدینہ اگر ہم ٹاؤن کو کہیں گے تو مصر سٹی کو کہیں گے۔ اسی طرح مکہ تو کا جو اصل نام ہے بکہ، اس کے نام معنی بھی قصبہ یا شہر کے ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کے نام ہے۔ تو یہ جب مکہ تو آ جائے تو اس کا مطلب ہے خاص مکہ کی بات ہو رہی ہے، اس شہر کا نام لیا جا رہا ہے۔ مصرو آ جائے اس کا مطلب ہے مصر کا نام لیا جا رہا ہے، پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح آتے ہیں، تو ان کے نام بغیر تنوین کے آتے ہیں۔ اچھا، اس طرح اور بھی نام آئیں گے، یہ تو کچھ مثالیں ہیں، مزید بھی اس طرح کے نام آئیں گے۔ تو یہ کچھ شیپس ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ جی 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 یہ آپ نے کھڑا زبر والا بھی آیا ہے۔ جی ریوائز جی، کیا نا، اس سے کافی سمجھ آئی ہوں۔ اچھا، ہاں جی، چلے جزاکم اللہ خیر۔ ٹائم بہت ہو بہت گیا، شکریہ، معذرت کے ساتھ بہت شکریہ۔ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔